बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम इद्दत और सोग के अहकाम पढ़ रहे थे। उसके बाद आगे है कि इद्दत तलाक, यानी वो औरत जिसको तलाक हुई है और वो इद्दत में मौजूद है, तो क्या वो ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे काम मर्द जो करता था, जब वो अल्लाह के पास चला जाए तो अब वो काम फिर उस औरत को खुद करना पड़ते हैं। तो सौदा सलफ लेके आना या ज़रूरी मामलात जो हैं, तो वो किए भी जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वान जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, तुल्लिक़त खालती, मेरी खाला को तलाक हो गई और वो इद्दत में बैठ गई। फ़अरादत अन तजुद्द नखलहा, तो उन्होंने इरादा किया कि वो अपने खजूर के दरख्तों का फल खुद जाकर तोड़े। अन तजुद्दा नखलाहा, कि वो अपने खजूरों का फल तोड़े। फज़जरहा रजुलुन, एक आदमी ने उन्हें मना कर दिया। अन तखरुजा, के वो घर से बाहर निकले। फ़अतत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे इस बारे में सवाल किया। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल जुद्दी नखला की, बल्कि तू अपने खजूर का फल खुद तोड़। फ़इन्ना की आसा अन तसद्दक़ी, बस बेशक तू ये जो फल तोड़ कर लाएगी तो उम्मीद है कि तू उसमें से कुछ सदका भी करेगी। और तफ़ाली मारूफन, या तो उससे कोई नेकी का काम करेगी। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि इद्दत तलाक में बैठने वाली औरत, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो वो बाहर भी जा सकती है और वो काम भी कर सकती है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इस हदीस से हमें ये बात मालूम हुई कि पहले सहाबा कराम के यहाँ ये बात मारूफ थी कि इद्दत के दौरान मुतल्लका को घर से नहीं निकलना चाहिए, और उमूमन वो निकलती भी नहीं थी। इसलिए घर के ही किसी मर्द ने कहा कि आप घर से बाहर ना जाएं, तो उन्होंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। और इसमें यह भी हो सकता है कि ये मसला उनको मालूम ना हो जिन्होंने इनको रोका हो, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला को रोका हो। तो ये बात वाज़ेह है कि सहाबाए कराम पर बसा औक़ात बाज़ अहकाम मख्फ़ी रह जाते थे जो वो आपसे नहीं सुन पाते थे। और इस हदीस से हमें ये बात भी मालूम हुई कि जब इंसान अपने बागात का फल या फसल उतारे तो उसको चाहिए कि उसमें से कुछ सदका भी करे और दोस्तों अहबाब को तोहफा भी दे। लेकिन इससे ये बात भी मालूम होती है कि आपने ये अल्फाज कहे थे, फ़इन्ना की आसा अन तसद्दा की, शायद कि आप उसमें से सदका करेंगी। आपने सदका करने का हुक्म नहीं दिया। तो इससे ये मालूम होता है कि सदका करना मुस्तहब है, ना कि वाजिब। हाँ, अलबत्ता जो ज़कात फ़र्ज हो रही हो वो वाजिब होती है, वो ज़रूरी तौर पे अदा की जाती है। अब आगे है मुअतद्दा वफ़ात के घर से निकलने का हुक्म। यानी एक वो होती है मुअतद्दा तलाक, जो तलाक की वजह से गुजार रही है इद्दत, और एक वो है जो अपने खावंद की वफ़ात की वजह से गुजार रही है। तो तलाक की वजह से जो इद्दत गुजार रही है उसके लिए तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो बगैर उज़र के भी आ जा सकती है। तो बाकी जो मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा की औरत है, उसका हुक्म हम इस हदीस में पढ़ेंगे। वअन फुरैअता बिनत मालिकिन, फुराया बिनत मालिक से रिवायत है, अन्ना ज़ौजहा, बेशक उसका खामद, खरज फी तलबि अअबुदिन लहू, वो घर से निकला अपने गुलामों की तलाश में जो भाग गए थे। फ़क़तलूहु, जब वो उन्हें पकड़ने के लिए निकला और उनको पा लिया तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो गुलाम जो हैं वो चूंकि नाराज होकर गए थे और सारे ही भाग गए थे, तो वाज़ेह बात है वो ज्यादा थे और ये अकेले थे। तो
انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قالت، وہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ان ارجع الی اہلی، کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلی جاؤں، یعنی اپنے میکے چلی جاؤں۔ فإن زوجی، بے شک میرے خاوند نے لم یترک لی مسکنن، میرے لیے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا، یملکہ، جو ان کی ملکیت ہو، ولا نفقتن، اور نہ ہی انہوں نے میرے لیے کوئی نفقہ چھوڑا ہے۔ فقال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ فلما کنت فی الحجرتی، پس میں حجرے میں ہی تھی، یعنی ابھی میں باہر، گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نادانی، آپ نے مجھے آواز دی۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فی بیتی کی، تو اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ مدت پوری ہو جائے، عدت وفات پوری ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اجازت دے دی تھی، بعد میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا اور آپ نے ان کو دوبارہ سے روک دیا۔ قالت، تو وہ فرماتی ہیں فعددت فیہ اربعۃ اشہر وعشرا، تو میں نے اسی گھر میں ہی 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ قالت، فرماتی ہیں فقضى به بعد ذلك عثمان، اور اسی کے ساتھ ہی، یعنی اسی بات پر ہی فیصلہ دیا اس کے بعد حضرت عثمان نے، یعنی حضرت عثمان کے دور میں کسی اور عورت نے ان سے، حضرت عثمان سے یہ مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے، فرعین بنت مالک نے بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا، تو حضرت عثمان نے بھی پھر ان کو یہی حکم دے دیا کہ تم بھی یہاں پر ہی رہو۔ اخرجہ احمد والاربعۃ، اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی والزہلی، اور امام ترمذی اور امام زہلی، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح متوفی عنہا زوجہا، عورت کے لیے زیب و زینت کرنا درست نہیں ہے، بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے اپنے خاوند کے گھر کو چھوڑنا بھی درست نہیں ہے۔ عورت اسی گھر کے اندر عدت پوری کرے گی جس گھر کے اندر وہ رہ رہی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی یا جہاں اس کو اپنے خاوند کی وفات کی خبر ملی، یعنی جہاں وہ رہائش پذیر تھی خاوند کے ساتھ، تو اسی مکان کے اندر ہی وہ اپنی عدت پوری کرے گی، الا یہ کہ کوئی بہت ہی شدید معاملہ ہو، یعنی وہاں پر وہ اکیلی ہو اور اس کو جان کا خدشہ ہو، یا عزت و آبرو کی پامالی کا خدشہ ہو، یا چور ڈاکو پڑ جانے کا خدشہ ہو، یعنی ایسے اندیشے موجود ہوں جن سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہ پھر آگے، یعنی کہ انتہائی مجبوری کی بنیاد پر اس کی اجازت ہے، جس طرح کہ ہم آگے حدیث پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری موجود نہ ہو تو پھر وہ عورت اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی جہاں پر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، جس طرح کہ اس صحابیہ کے خاوند مفرور غلاموں کی تلاش میں اکیلے ہی نکل کھڑے ہوئے، اور نتیجہ تن جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ غلام غصہ میں اور تنگ آ کر بھاگے ہوئے تھے اور ان کے دل انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، اکیلے جانے کی بجائے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ تو جہاں بھی خطرہ ہو انسان کو اپنے آپ کو وہاں پہ محتاط رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ عورت کو خاوند کے گھر سے نکلنا جائز نہیں جب تک وہ عدت وفات مکمل نہ کر لے۔ ہاں البتہ اگر جان کو خطرہ ہو یا عزت و آبرو کی پامالی کا خطرہ ہو تو پھر اس بنیاد پر اجازت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت خاوند کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، بے شک وہ کرائے کا ہی ہو،
کیونکہ یہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ان کی ملکیت نہیں تھا. لم یترک لی مسکنن یملکہ، یہ الفاظ جو حدیث کے ہیں کہ لم یترک لی مسکنن یملکہ، ایسا مکان نہیں چھوڑا جس کے وہ مالک ہوں. ہاں البتہ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس عورت کے لیے اس مکان کا کرایہ دینا مشکل ہو جائے، یا مالک مکان اسے نکلنے پر مجبور کر دے، تو پھر وہ بھی مجبوری جو ہے اوریجنل مجبوری ہوگی. اس مجبوری کی حالت میں عورت آگے پیچھے جا سکتی ہے، منتقل ہو سکتی ہے، جس طرح کہ ہم اس سے اگلی حدیث میں پڑھیں گے. وعن فاطمہ بنت قیس، سیدہ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی، بے شک میرے خاوند نے، طلقنی ثلاثا، مجھے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، واخاف ان یقتحم علیہ، اور مجھے خوف ہے کہ مجھ پر حملہ کر دیا جائے گا. قال، تو آپ نے فرمایا، فامرها فتحول، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ کسی دوسری جگہ پر چلی جائیں. تو جس طرح متعلقہ بائنہ کو انتہائی شدید مجبوری کی حالت میں دوسری جگہ جانے کی اجازت ہے، اسی طرح متوفی عنہا زوجہا جو ہے اس کو بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی اجازت ہے، انتہائی شدید مجبوری کی حالت میں. اگر مجبوری ایسی نہ ہو تو پھر اجازت نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو شر کے اسباب سے محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اگر میں یہاں رہوں گی تو کوئی بھی شر پیدا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آگے ہے ام ولد. ام ولد سے مراد وہ لونڈی ہوتی ہے جس کے ہاں اس کے آقا کی اولاد پیدا ہو چکی ہو، یعنی کوئی بیٹا پیدا ہو چکا ہو. ام ولد سے مراد وہ لونڈی ہے جس کے بطن سے اس کے مالک یا آقا سے کوئی بیٹا پیدا ہو چکا ہو. تو وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنت نبینا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پیغمبر کی سنت کو خلط مت نہ کرو. عدت ام الولد، ام الولد کی عدت جو ہے، اذا توفی عنہا سیدها، جب اس کا سردار، یہاں پہ خاوند نہیں کہا بلکہ اس کا مالک کا ہے، اس کا سید، وہ جب اس سے فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ بھی اربعۃ اشہر و عشر، 4 ماہ 10 دن ہے. لیکن یہ روایت جو ہے رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ تھا، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے. وَأَعَلَّهُ الدارقطنی بالانقطاع، جبکہ امام دارقطنی نے اس حدیث میں انقطاع کی علت بیان کی ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس میں اہل علم کا کچھ اختلاف ہے. بعض اہل علم مثلا امام اوزاعی اور اسی طرح ظاہری، ابو داود ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ ام الولد کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن ہی ہے، جس طرح کی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے یا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور قرآن مجید کی آیت کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح ایک آزاد عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے متوفی عنہا زوجہا کی، تو ام ولد کی بھی عدت اتنی ہی ہوگی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی عدت 1 حیض ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی عدت صرف 1 ماہواری ہے، کیونکہ نہ تو وہ زوجہ ہے، بیوی ہے، اور نہ ہی وہ مطلقہ ہے، یعنی وہ لونڈی ہے اور لونڈی سے بچہ بھی ہے، تو نہ تو وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ مطلقہ ہے. تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا استبراء رحم ہو جائے، اور وہ محض 1 حیض سے ہی ہو جاتا ہے. تو 1 حیض سے استبراء رحم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
لونڈی حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو متعلقہ عورت کی عدت بیان کی ہے، اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں وہ 3 حیض تک انتظار کریں، 3 قروء تک انتظار کریں۔ اب لفظ قر جو ہے، اس کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے دونوں معنی طہر کے بھی ہیں اور حیض کے بھی ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس کے اندر ثلاثہ حیض کا تذکرہ ہے کہ 3 حیض تک جو ہے وہ انتظار کیا جائے۔ اب یہاں پہ وہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی تھی اور اس میں بریرہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں پر بھی انہی کی روایت ہے، اور وہ یہاں پر اقراء سے مراد طہر بیان کر رہی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا انما الاقراء الاطہار، بے شک قراء سے مراد اطہار ہیں، یعنی قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کی اپنی تفسیر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اخرجہ مالک فی قصۃ بسند صحیح، اس کو امام مالک نے قصہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ قر سے مراد دونوں طرح کے موقف پائے جاتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم کا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ قر بمعنی حیض ہے، قر بمعنی حیض ہے، اس سے طہر مراد نہیں ہے۔ یعنی لغوی اعتبار سے تو دونوں ہی مراد ہیں، لغت میں قر سے مراد طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے، لیکن یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں راجح موقف یہی ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے، اس سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحاضہ کو یہ کہا تھا اترکی الصلاۃ قدر ما تحبسکی اقراؤکی، تو نماز کو چھوڑے رکھ اتنا وقت جب تک تجھے تیرے حیض روکے رکھیں۔ تو یہاں پہ اقراؤکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو شریعت کے اندر ترجیحی بنیادوں پر قر کا معنی حیض لیا جائے گا، اور حیض کی بنیاد پر ہی 3 حیضوں کے بعد عدت مکمل قرار دے دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے باندی کی طلاق اور عدت کا بیان، یعنی جو باندی ہے یہ تو ام ولد تھی، ام ولد، اور یہ ہے عمومی باندی یعنی جو ام ولد نہیں ہے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عمر سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا طلاق الاماتی تطلیقتان، کہ باندی کی طلاقیں 2 طلاقیں ہیں، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے۔ یعنی جو لونڈی ہوتی ہے ایک تو اس کی طلاقیں 3 نہیں ہوں گی، یعنی آدھی طلاق ہوگی تو اگر 3 کا آدھا کیا جائے تو وہ 1.5 بنتی ہے، تو 1.5 طلاق کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو 2 ہی قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح 3 حیض جو ہیں اگر اس کو آدھا کیا جائے تو وہ 1.5 حیض بنتا ہے، تو وہ کوئی گنتی میں چیز نہیں آ سکتی، اس لیے اس کو 2 حیض قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا موقف ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وہ اخرجہ مرفوعا، اور اسے مرفوع روایت کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف کہا ہے، وہ اخرجہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ من حدیث عائشہ، اور امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے اس کو اس طرح نقل کیا ہے کہ صححہ الحاکم، اس کو حاکم نے صحیح کہا ہے، وخالفوہ، اور دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے، یعنی وہ اس کو صحیح نہیں کہتے بلکہ فاتفقوا علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اس میں کلام ہے، باقی لونڈی کی عدت صحیح جو موقف پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لونڈی کی عدت صرف 1 حیض ہے،
کیونکہ وہ نہ بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ متعلقہ ہوتی ہے، اور اس کی عدت صرف ایک حیض ہے جس سے صرف استبرائے رحم مقصود ہوتا ہے، آزاد عورت کی طرح اس کے لیے 3 حیض کی عدت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے استبرائے رحم اور اس کے احکام۔ ہم نے پیچھے جو ہیڈنگ تھی اس کے اندر 3 چیزیں تھیں، ایک عدت تھی، پھر اس کے بعد سوگ تھا، احداد، اور تیسری بات استبراء تھی۔ تو استبرائے رحم سے کیا مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ اور شریعت کا کیا مقصد ہے، استبرائے رحم کیا چیز ہوتی ہے؟ وعن رویف ابن ثابت، رویف بن ثابت سے روایت ہے، رویف بن ثابت سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، لا يحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کیا جائز نہیں ہے کہ ان یسقیا ماءہ، کہ وہ اپنا پانی پلائے، زرع غیرہ، غیر کی کھیتی کو، کہ وہ اپنا پانی پلائے، اپنے پانی سے سیراب کرے غیر کی کھیتی کو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نطفہ ایسے رحم میں داخل کر دے جہاں پہلے سے حمل مراد ہو، تو اس کے بعد پھر کیونکہ معاملہ خلط ملط ہو جائے گا کہ یہ پہلے مرد کا نطفہ ہے یا دوسرے مرد کا نطفہ ہے، تو یہ معاملات زیادہ تر ان لونڈیوں کے بارے میں ہیں کہ جب بھی کوئی لونڈی آتی تھی یا کوئی شخص لونڈی خریدتا تھا یا کسی جنگ کے اندر لونڈیاں آتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لونڈیاں تقسیم کرنے کے بعد صحابہ کو کہہ دیتے تھے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی لونڈی کے ساتھ اس وقت تک مباشرت نہ کرے جب تک استبرائے رحم نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ لونڈی پہلے سے حاملہ ہو، اگر وہ پہلے سے حاملہ ہے اور آتے ہی نیا مالک جو ہے وہ بھی اگر اس سے جماع کر لیتا ہے، تو پھر اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ پہلے مالک کا ہے یا دوسرے مالک کا ہے۔ آزاد عورت کے بارے میں تو خیر ایسا ہو نہیں نہ سکتا، کیونکہ اس کو جب طلاق ہوگی تو وہ تو پوری عدت گزار کے آئے گی، تو لونڈیوں کے بارے میں خاص طور پر یہ معاملات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرئ، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیا جائز نہیں ہے کہ ان یسقی ماءہ، کہ وہ اپنے پانی سے سیراب کرے، زرع غیرہ، کسی دوسرے کی کھیتی کو۔ اخرجہ ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان وحسنہ البزار، ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اور بزار نے اس کو حسن کہا ہے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں بھی پیش آتا ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کا ایک لمبے عرصے تک پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر اس کی بیوی انتظار کرتی رہتی ہے، تو اب وہ بیوی جو ہے وہ کتنی دیر انتظار کرے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اگر صبر نہیں کر سکتی، انتظار نہیں کر سکتی، تو وہ عدالت سے جا کر اپنا نکاح فسخ کروا لے، اپنا نکاح فسخ، فسخ کا معنی ہوتا ہے نکاح کو ختم کروا لینا، وہ خلا کے ذریعے کروا لے یا ویسے ہی فسخ کروا لے، کیونکہ اس عورت کا اب کوئی قصور تو نہیں ہے نا کہ اس نے شادی کی، ابھی شادی کے 1 دن بعد، 2 دن بعد، مہینے بعد بندہ غائب ہو گیا اور پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بہرحال اسلام تو گنجائش دیتا ہے۔ تو مفقود الخبر آدمی، جس کے بارے میں کوئی خبر نہ آئے کہ وہ زندہ ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے یا وہ کہاں ہے، تو اس بارے میں اگرچہ اہل علم کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح ترین قول وہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا
موقف موجود ہے، اگرچہ اس میں احناف اور شیعہ اور اس طرح اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت لمبی مدت کا قول کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی وہ عورت 60 سال تک انتظار کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ 70 سال انتظار کرے گی، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ 120 یا 150 سال تک انتظار کرے گی۔ اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ آدمی اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ اور دیگر حاجات و ضروریات کا سامان چھوڑ کر گیا ہے تو اسے حاضر ہی سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ قول ایسے ہیں جو عملی اعتبار سے پریکٹیکلی نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی عورت کو اتنا انتظار کروانا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ تو یہ قول یہاں پر موجود ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہ عورت عدالت سے جا کر خلا لے لے یا عدالت میں جا کر جو ہے فسخ نکاح کروا لے تو پھر وہ آگے کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ پھر وہ 4 سال 4 سال انتظار کرے، 4 سال کے بعد پھر اس کے اپنے خامند کو فوت شدہ سمجھ کر 4 ماہ 10 دن عدت گزارے اور اس کے بعد وہ کسی سے شادی کر لے تو انشاءاللہ یہ درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وعن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فی امراۃ المفقود، مفقود عنہا عورت کے خامد کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کا خامد مفقود ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، مفقود کا معنی ہے گم ہو چکا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تربص 4 سنین، کہ وہ 4 سال پہلے انتظار کرے۔ تو 4 سال انتظار کرے گی خامد کے لوٹ آنے کا، اگر وہ لوٹ آئے ان 4 سالوں میں تو وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر وہ نہ لوٹے تو پھر وہ اس کو مردہ قرار دے کر تعتد ثم تعتد 4 اشہر و عشرہ، پھر وہ اس کو مردہ قرار دے کر 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی، عدت گزارے گی۔ جب اس کی عدت گزر جائے گی اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے آگے نکاح کر لیا اور اس کا خامد پچھلا جو ہے وہ آ گیا، جب وہ پچھلا خامد آ گیا تو یہ نئے خامد کے پاس ہی رہے گی، اب یہ دوبارہ اس کے پاس نہیں لوٹے گی، پہلے خامد کے پاس نہیں لوٹے گی، اور اس معاملے کو اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ باقی یہ جو 4 سالوں کی مدت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، اور یہ حاکم وقت جو ہے یا قاضی جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہیں پر موجود تھا اور وہاں پہ کوئی دھماکہ ہو گیا اور لوگوں کی پہچان نہیں ہو سکی، تو پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ بندہ بھی وہاں پہ فوت ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، یا جنگ لگی ہوئی ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ جنگ پہ محاذ جنگ پہ چلا گیا ہو، فوجی تھا، مجاہد تھا اور جنگ میں چلا گیا، تو اس میں بھی حاکم وقت جو ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ ان کی مدت کتنی جو ہے وہ مقرر کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی نص نہیں ہے، اور یہ ہر حاکم یا قاضی جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر اس کے مفقود ہونے کی خبر جو ہے یا مفقود ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اس عورت کو آگے نکاح کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس سے اگلی روایت وعن المغیرہ بن شعبہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حدیث ضعیف ہے، کہ امراۃ المفقود امراۃہ، مفقود الخبر مرد کی بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی حتیٰ یأتیہ البیان، حتیٰ کہ اس کے پاس وضاحت آ جائے، صاف خبر آ جائے کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، ہر چیز اس کے پاس واضح ہو جائے۔ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو
ضعیف سند کے ساتھ امام دارقطنی نے روایت کی ہے۔ تو چونکہ یہ سند ضعیف ہے اس لیے یہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے غیر محرم عورت کا اور غیر محرم مرد کا آپس میں باہمی میل جول، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں پیچھے تو شادی شدہ یا لونڈی یا مطلقہ یا متوفی عنہا زوجہا، ان کے بارے میں اتنے شدید احکام ہیں تاکہ خلط مباحث نہ ہو، تو کیا کوئی شخص غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی غلط ہے، زنا کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ تو جب وہاں حلال کے رشتوں میں بھی اتنی احتیاط ہے کہ نسب نامہ خلط ملط نہ ہو، تو یہاں حرام کے راستے کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ حرام کے راستے سے نسب نامہ جو ہے وہ خلط ملط کر دیا جائے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیتن رجل، ہرگز نہ تنہا رات گزارے کوئی آدمی عند امراتن، کسی بھی عورت کے پاس، الا ان یکون ناکحا، الا یہ کہ وہ اس سے نکاح کرنے والا ہو، یعنی اس کا خامد ہو، او ذا محرم، یا اس کا محرم رشتہ دار ہو۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حامد یا محرم رشتہ دار کے ساتھ ہی کوئی عورت جو ہے وہ کسی جگہ تنہا رات گزار سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے رات گزارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ زنا کے راستوں کو مسدود اور ختم کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی ایسا موقع ہی نہ ملے کہ زنا کی طرف جو ہے وہ آدمی آگے بڑھے۔ اس سے اگلی روایت وہ بھی اسی معنی کی ہی ہے۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز نہ تنہائی میں جائے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ، الا مع ذی محرم، مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ تو محرم رشتہ دار کے ساتھ جا سکتا ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ استبراء رحم کے باب میں، کہ قیدی عورتیں یا وہ خریدی ہوئی لونڈیاں جو آئیں تو ان کا جب تک استبراء رحم نہ ہو تب تک ان کے ساتھ جماع کرنا، مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبایا اوتاس، غزوہ اوتاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ اوتاس، غزوہ اوتاس، یہ بنو ثقیف، طائف کی طرف بنو ثقیف کے قبیلے سے جب لڑائی ہوئی تو بہت ساری غزوہ، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ لونڈی بن گئیں اور قیدی بن گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا، لیکن آپ نے ساتھ فرمایا کہ لا توطأ حامل حتی تضع، نہ وطی کی جائے، نہ مباشرت کی جائے کسی بھی حاملہ عورت سے حتیٰ کہ وضع حمل کر دے، والا غیر ذات حمل، اور نہ ہی کسی غیر حاملہ کے ساتھ وطی کی جائے، حتیٰ تحیز حیزتن، حتیٰ کہ اس کو ایک حیض آ جائے، یعنی اس کا استبراء رحم ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور اس کا ابن عباس سے دارقطنی میں ایک شاہد بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد آج کے ہمارے لیکچر کی آخری حدیث، وہ ایک اصول ہے کہ بچہ اس شخص کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہوگا، اور جو دوسرا شخص دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میرا ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ تو اصولی طور پر اگر ایک عورت کسی کی بیوی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ اسی مرد کی طرف منسوب ہوگا جس مرد کے گھر میں وہ عورت رہتی تھی، جس کے بستر پر وہ عورت سوتی تھی، اور وہی اس کا باپ جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ بچہ تو میرا ہے، تو واضح بات ہے اس نے زنا کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو
زنا کی سزا دی جائے گی اور اس کو پتھر مارے جائیں گے، بچہ پھر بھی اسی کا ہی شمار ہوگا۔ تو یہ مختلف جھگڑوں کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، الا یہ کہ وہ جو صاحب خانہ ہے وہ خود ہی انکار کر دے، وہ کہہ جی یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو پھر اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، زانی کی طرف پھر بھی نہیں ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا الولد للفراش، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے، وللآہر الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے، زانی کے لیے پتھر ہیں۔ متفق علیہ من حدیث ہی، یہ حدیث متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ سے ہے۔ ومن حدیث عائشہ فی قصۃ، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ایک قصہ کے اندر یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بھی، اور اسی طرح حضرت عثمان سے بھی ابو داود میں۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر انشاءاللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، آگے باب الرضاع ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔